बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम पबजी को बहाल करने का हुक्म दे दिया। पीटीए को पबजी गेम फौरी खोलने का कह दिया। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने शहरियों की शिकायत के बाद पबजी पर पाबंदी लगाई थी। पाकिस्तान में पबजी कंट्रोल करने वाली कंपनी ने पीटीए का फैसला चैलेंज किया था। पीटीए का कहना है कि पबजी गेम इंतजामिया ने गेम की तफसीलात और बच्चों पर बुरे असरात से बचाव की तदाबीर से मुतल्लिक तफसीलात नहीं दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीए को पबजी गेम पर पाबंदी से मुतल्लिक अवामी समात का हुक्म भी दिया था। पंजाब में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। आटा चक्की एसोसिएशन ने आज से आटे की फी किलो कीमत मजीद 2 रुपए बढ़ा दी है, जिससे आटे की 70 रुपए किलो तक कीमत हो गई है। बाजार में नान 15 और रोटी 10 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जिस पर शहरी परेशान है। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जी, एक बार फिर आटे की कीमत में इजाफा हो गया और ये चंद ही दिन पहले की बात थी जब 65 रुपये किलो मिलने वाला आटा जो था, चक्कियों पर मिलने वाला ये जो आटा था, ये 68 रुपये 3 रुपये के इजाफे के साथ 68 रुपये मिलने लगा था और अब 2 रुपये के मजीद इजाफे के साथ 70 रुपये किलो का जो आटा है वो चक्कियों पर फरोख्त होने लगा है। इस सारे मामला के ऊपर दो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तंदूर के जो मालिकान है, जो तंदूर हैं जिनके, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। शहरी भी बहुत परेशान है। अब जो तंदूर मालिकान है उनका ये कहना है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत की जानिब से अगर आटे की कीमत पे कंट्रोल ना किया गया, ईद तक की उन्होंने डेडलाइन दी है कि अगर ये आटे की कीमतों में कंट्रोल नहीं करते तो वो भी नान और रोटी की कीमत में इजाफा करने पर मजबूर हो जाएंगे। तंदूर मालिकान ने यही कहा है कि अगर ये कीमत नीचे नहीं आती चक्की के आटे की और हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन वाले इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते तो वो भी मजबूर हैं फिर कीमतें बढ़ाने पर और एहतजाज करने पर। जी, इसी से मुतालिक तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बद इंतजामी की वजह से गंदम का बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ रही है। दवाई, चीनी, पेट्रोल चोर माफिया अब आवाम का आटा चोरी कर रहा है। हुकूमत की नाअहली और नालायकी और बद इंतजामी की वजह से आटा बहरान आया। हुकूमत फूड सिक्योरिटी का बहरान पैदा करके कौमी सलामती से खेल रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि अपोजिशन का 2 हफ्ते पहले कराची में इजलास हुआ। इजलास में ये माना गया कि 2 साल में इमरान खान की हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं आया और ये तय पाया कि पीटीआई पर करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए, इतनी बार झूठ बोला जाए कि लोग यकीन कर लें, लेकिन आपको नाकामी होगी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिक्र करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया है। शहरियों का शिकवा है कि के इलेक्ट्रिक फॉल्ट और लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली बंद कर रही है। आपको बता रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया है। शहरी शिकवा करते हैं कि के इलेक्ट्रिक फॉल्ट और लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली बंद कर रही है। कशमाला नजीब हमें रिपोर्ट करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अपने नाज़रीन को बताते चलें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया है। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया और वकला पर बरहमी का इजहार करते हुए कुंडे हटाने और गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दिया। 25 अगस्त को के इलेक्ट्रिक से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। कराची के लोग के इलेक्ट्रिक की वजह से तकलीफ में हैं। के इलेक्ट्रिक के वकील ने कहा कि कई इलाके ऐसे हैं जहां उनकी टीमें नहीं जा सकती। वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू ने मुल्क में गंदम के बहरान पर कहा है कि सिंध में गंदम का कोई बहरान नहीं, गंदम की किल्लत पंजाब में भी नहीं। वफाक ने जानबूझकर मसनूई बहरान पैदा किया है। इस्माइल राहू ने कहा कि अभी फसल उतरे 2 माह हुए हैं और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि पंजाब में निर्ख ज़्यादा होने की वजह से सिंध की गंदम पंजाब जा रही है। पेशावर से खबर शामिल करेंगे, जिसके नवाही इलाके मतनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 नौजवान जाम बहक हो गए। अहले इलाका लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवान दोस्त हैं जो मोटरसाइकिल पर रात गए वापस घर जा रहे थे कि उन पर फायरिंग कर दी गई।
مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز نادیہ صبوحی سے۔ نادیہ، واقعے کے بارے میں مزید کیا پتہ چلا ہے اور کیا اہل علاقہ کا احتجاج ابھی بھی جاری ہے؟ جی بالکل، یہ متنوع کا علاقہ ہے جہاں پر یہ 3 چچا زاد بھائی ہیں، عثمان، شہزاد اور فاروق۔ یہ کوئی سودا سلسلے لے کے بازار سے آئے تھے جن کو راستے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے، جس کے بعد جو ان کے رشتے دار ہیں، لواحقین ہیں، انہوں نے سڑک پر ابھی ان کی میتیں رکھی ہوئی ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ پولیس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ دوسری جانب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور جو اسلحہ ملا ہے ان کو کچھ اسلحہ بھی برآمد ہوئے جس سے ان کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ تاہم ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ ٹھیک ہے نادیہ، آپ سے تفصیلات دیتے رہیں گے، بہت شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں مقبوضہ کشمیر میں کشمیری 1 سال سے کھلی جیل میں محصور ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت بدلنے کی بھارتی کوششوں کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہے۔ ایک بھی بھارتی فوجی کی موجودگی تک مزاحمت جاری رکھنے کا عزم کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف نماز جمعہ کے بعد مساجد کے باہر مظاہرے کیے جائیں گے۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے وادی میں 1 ہفتے کا سخت لاک ڈاؤن کر رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ کل تک یہ ہمیں کہتے تھے کہ کلبھوشن کا نام نہیں لیتے کیونکہ یہ مودی کا یار ہے۔ آج کلبھوشن کا درد ان کو اٹھ رہا ہے۔ آج یہ کلبھوشن کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں۔ آج کون مودی کا یار ہے؟ نواز شریف یا عمران خان؟ یہ انہوں نے سوال کیا جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی قوانین کے تقاضے پوری کرنے کی بات کرنے والے کیا ملک کے اندر آئین کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ ہمیں کہتے تھے کلبھوشن کا نام نہیں لیتے کیونکہ یہ مودی کا یار ہیں۔ آج کلبھوشن کا درد ان کو اتنا اٹھ رہا ہے کہ اس کے لیے وکیل کر رہے ہیں اور تمام انٹرنیشنل آبلیگیشنز، پاکستان کے لیے کون سی انٹرنیشنل آبلیگیشنز پوری ہوتی ہیں یا ہندوستان جو ہے اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز کون سی پوری کر رہا ہے کشمیر کے لیے؟ ہم نے شہدائے کشمیر والے دن جو ہے ان کے ساتھ ٹریڈ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کھول دی ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج کون مودی کا یار ہے؟ نواز شریف ہے یا عمران خان ہے مودی کا یار جو ہے؟ کون ہے؟ مودی کا یار نہیں ہے، مودی کا رشتہ دار بن گیا ہے۔ نہیں خواجہ صاحب یہ نہ کریں، اس پلیٹ فارم پر کم از کم یہ نہ کریں اور ملک میں یہ نہ کریں۔ دیکھیں ملک سرکلز میں گھومتا رہے گا۔ یہ بات نواز شریف کے لیے غلط تھی تو عمران خان کے لیے بھی غلط ہے۔ یہ ملک اسی سرکل میں گھومتا آیا ہے۔ نہیں تھی محترمہ فاطمہ جناح غدار، نہیں تھی بے نظیر بھٹو غدار، نہیں ہے اس ملک کے صحافی غدار، نہیں ہے اس ملک کے شاعر غدار، نہیں تھا نواز شریف مودی کا یار، نہیں ہے عمران خان مودی کا رشتہ دار۔ سرکلز میں نہ گھمائیں۔ کروڑوں ووٹ لینے والی لیڈرشپ ملک سے مشکل سے پیدا ہوتی ہے کسی بھی ملک میں۔ یہ نہ کریں، ملک کے ساتھ اپنے مسئلے حل کریں۔ یہ غداری اور یاری کے فتوے نہ بانٹیں، ملک نہیں آگے بڑھے گا۔ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ بالکل جو آپ نے بات کی ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ نارمز ہونے چاہیے ہماری پالیٹکس کے، لیکن یہ ہماری روایات کس نے خراب کی ہے؟ ہماری روایات کو تتر بتر کس نے کیا ہے؟ سیاست میں جو لحاظ تھا، جو آنکھ کی شرم تھی، وہ کہاں چلی گئی ہے؟ انہوں نے جو بل پھاڑے، جو گالیاں تھیں، جو زبان استعمال کی 126 دن، کیا وہ سیاسی روایت ہے ہماری؟ یا یہ سیاسی روایت ہے؟ نواز شریف ان کے گھر چل کے گیا تھا صلح کے لیے۔ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کی حکومتوں کو انگلی تک نہیں لگائی، ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ ہم نے ان کی حکومت کو جو ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ دیا 72 ارب روپے کا۔ ہم نے روایات پوری کی ہیں۔ کیا انہوں نے روایات پوری کی ہیں؟ نہ اپوزیشن میں کی ہیں، نہ پاور میں کی ہیں۔ اور اہم اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ ہیوسٹن میں چینی قونصلیٹ بند کرنے کے امریکی اقدام کے بعد چین کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ جنوب مغربی شہر چینگڈو میں امریکی قونصلیٹ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی قونصلیٹ بند کرنے کا حکم امریکہ کے غیر مناسب اقدامات کا مناسب اور ضروری جواب ہے۔ چین امریکہ تعلقات کی موجودہ صورتحال وہ نہیں جو چین دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ اس صورتحال کا ذمہ دار ہے۔ امریکہ نے 21 جولائی کو ہیوسٹن میں چینی قونصلیٹ بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر فاروق نسیم اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کیس فائل کرتا ہے، یعنی ہم نے یہ اس وقت نہیں بھانپا، اور ٹھیک ہے ان کی غلطی نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے نہیں بھانپا، انہوں نے جب یہ کیس فائل کر دیا، دیٹ از دا کٹ آف ڈیٹ۔ اس کے بعد
ہم جو ریزرویشن تھا یہ بھی مجبور تھے جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی, اور پاکستان جو ہے وہ آئی سی جے کے جورسڈکشن سے باہر نہیں آ سکتا تھا. اس وقت تو یہ گورنمنٹ نہیں تھی. اچھا, اس کے بعد سٹے اپلیکیشن ان کی چلتی ہے, سٹے اپلیکیشن میں ان کو سٹے ملتا ہے. اس کے بعد مزید ٹائم آتا ہے اور فائنل آرگیومنٹس کے وقت, اور فائنل آرگیومنٹس اس وقت ہوتے ہیں جب تمام سوال جواب ہو چکے ہوتے ہیں. آئی سی جے کا پروسیجر سر ایسا ہے کہ ان ایڈوانس آپ کو سال بھر پہلے اس کا سوال جواب, ری جوائنڈر, ایفیڈیوٹ, ساری چیزیں فائل کرنی پڑتی ہیں. تو ان پلیڈنگز پہ جب کیس آرگیو ہوتا ہے تو آئی سی جے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں, آپ نے اس کو کونسلر ایکسیس دینی تھی, نمبر 1. سیکنڈلی آئی سی جے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, جو انڈیا کا جو پریئر تھی کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور اکوٹ کر دیا جائے, تو وہ پریئر تو ہم گرانٹ نہیں کریں گے. لیکن پاکستان پر ایک آبلیگیشن ڈالی آئی سی جے نے, اور یہ سر یہ ججمنٹ میں لایا ہوں, اور اس کے لمبا چوڑا ججمنٹ ہے لیکن دوست ہمارے سارے بیٹھے ہیں. اگر اس کا پیراز 144, 145, 146, 147 اور 148, یعنی 144 سے 148 تک اگر اس کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو اس کے اندر آئی سی جے نے پاکستان پر ایک آبلیگیشن رائج کی, اور وہ آبلیگیشن یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ افیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے لیے قانون بنائے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اور نہ صرف یہ کہا گیا بلکہ اس کے اندر, کیونکہ بعد میں ایک پٹیشن بھی فائل کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے تو میں اس کا بھی اس کو ریپ اپ کروں. یہ پیرا 145 میں اس ججمنٹ پہ یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا جو یہ obligation ہے for effective review and reconsideration, وہ ہے obligation with regard to the result. یعنی آپ effective review اور reconsideration کریں گے. سر نتیجتاً جو اس کی لینگویج تھی, آئی سی جے کے ججمنٹ کی لینگویج تھی, اس لینگویج کے عین مطابق یہ آرڈیننس جو ہے فریم کیا گیا, اس کو پاس کیا گیا یا پروملگیٹ کیا گیا. اور بائی دا وے این آر او وہ چیز ہوتی ہے جیسے جنرل مشرف نے این آر او نکالا تھا کہ انہوں نے معاف کر دی تھی, سزائیں معاف کر دی تھیں, جو پینڈنگ پروسیڈنگز تھی وہ ختم کر دی تھیں. یہاں کسی قسم کی کوئی سزا نہ معاف کی گئی ہے, نہ کوئی پینڈنگ پروسیڈنگ کوئی ختم کی گئی ہے. اچھا سر, اگر یہ آپ نہیں کرتے, سپوزنگ جیسے ایکچولی میرا اتنا احترام کا ان سے رشتہ ہے خواجہ آصف سے, ان کو پتہ ہے, انہوں نے ایک بات کی, صرف آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں سر, کہ اگر یہ نہیں کرتے, جیسے آپ نے فرمایا نا باہر سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں, سر آئی سی جے نے جب فیصلہ ایک دے دیا اور آپ ایک رسپانسبل سٹیزن ہیں, اسٹیٹ ہیں اس دنیا کے, آپ ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں, اب آپ کے پاس دو راستے تھے, اور دس از واٹ انڈیا وانٹیڈ کہ ہم اس کو نہ مانیں اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں جا کے ہمارے خلاف ہر طرح کا ریزولوشن پاس کروا دیں, سینکشن لگوا دیں, اور یہ ان کی جو خواہش ہے کہ پاکستان ایک روک سٹیٹ ہے خدا نخواستہ, اور پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے. ہمیں آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کی ہر طرح سے تعظیم کرنی ہے ایز اے کمیٹی آف نیشنز. یہ آپ کو سارا کانسیپٹ مجھ سے زیادہ پتہ ہے سر. اب سر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم یہ آرڈیننس نہیں لاتے تو یہ سیکیورٹی کاؤنسل میں آرٹیکل 94 ہے یو این چارٹر کا, وہ آپ دیکھ لیں, ساتھ ساتھ آرٹیکل 60 ہے آئی سی جے اسٹیچوٹ کا, وہ ایک اپرچونٹی تھی انڈیا کی جانے کی, اور اس آرڈیننس کے کرنے کے بعد انڈیا کے وہ ہاتھ ہم نے کاٹ دیے وتھ فائنلٹی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, میں نے ایک آدھ جگہ یہ ضرور کہا کہ سر بہت سی چیزوں میں ہم سیاست کر لیں, یہاں بڑے سینسٹیو سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان کے, اور پاکستان نے یہ بہت رسپانسبلی یہ کام کیا ہے. اب دو چیزیں جو سامنے آتی ہیں, ایک تو یہ آتی ہے کہ جی آپ نے اس کا آرڈیننس کیوں بنایا, آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں, اور آپ نے اس کا ایکٹ آف پارلیمنٹ کیوں نہیں کیا, اور آرڈیننس بنانے سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ سر آرڈیننس کا جو پرنسپل ہے دیٹ از امبیڈڈ ان آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن, اور اس پہ ایک نہیں سینکڑوں درجن ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹس کے, اور اس میں اس طرح کی بات ہے کہ اگر پارلیمان سیشن میں نہیں ہے تو آپ آرڈیننس پروملگیٹ کر سکتے ہیں, گورنر کر سکتا ہے, پریزیڈنٹ کر سکتا ہے. اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ آرڈیننس کو پاس کرنے سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو یا صدر کو یا پرائم منسٹر کو پہلے اپوزیشن کو یا دوسرے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں پارلیمان میں ان کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے. دیکھیے میں سر 2012 سے سینیٹر ہوں, 2 حکومتیں میں نے دیکھیں, پیپلز پارٹی کی بھائی ہیں ہمارے, بہنیں ہماری, PMLN بھی لائک وائز, گریٹ رسپیکٹ فار بوتھ آف دیم. تو یہ بھی جب آرڈیننس لاتے تھے تو یہ سر اپوزیشن سے کنسلٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ پروملگیٹ تو ہوا اور گزٹ ہوا 21 مئی 2020 کو, اور جب گزٹ ہو جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ دس از اے نوٹس ٹو دا پبلک ایٹ لارج. تو یہ کوئی کسی نے تکیے کے نیچے یا اپنے سرانے رکھ کے نہیں اس کو بنایا, بلکہ گزٹ کیا. جو گزٹ ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ جنرل کلازز ایکٹ میں لکھی ہوئی ہے, اور اس کے حساب سے یہ آرڈیننس بنا. ICJ کی جو ریکوائرمنٹس تھیں کہ افیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن آپ دیں اس آدمی کو, سزا ختم ICJ نے نہیں کی. اس آرڈیننس نے کلبھوشن کی سزا ختم نہیں کی. اگر سزا ختم ہوتی تو سر میں آپ کے ساتھ وہاں کھڑا ہو کے پروٹیسٹ کر رہا ہوتا. سزا ختم نہیں ہوئی. تو یہ تو بنیادی طور پہ یہ NRO تو ہے نہیں. یہ ثابت یہ کرتا ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. پاکستان انٹرنیشنل جو اس کی آبلیگیشنز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح سے ہر کوشش کرے گا. اور انڈیا کے دیکھیے انڈیا نے تو یہ تیاری کر لی ہوگی کہ ذرا سا یہ ادھر ادھر ہوتے ہیں, ہم 2 کام کریں گے, ICJ میں جائیں گے اور سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں گے اور دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کریں گے. اب اس کا پیرایا کیا ہے, اس آرڈیننس کا پیرایا کیا ہے؟ جیسے پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی نے یہ فرمایا کہ ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے اور ایکسپلینیشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ NRO ہے. سر مجھے تھوڑا سا لگا کہ شاید کوئی میری میموری ساتھ نہیں دے رہی. آرڈیننس جب میں نے نکالا تو ایکسپلینیشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے the high court means a high court established under article 175 of the Constitution of Pakistan 1973 within the limits of whose territorial jurisdiction a foreign national is confined. That's all. This is the explanation. یہ کہاں لکھا ہے کہ اس کی اس ایکسپلینیشن نے سزا معاف کر دی ہے؟ لیٹس ٹرائی ٹو ریڈ سم تھنگ وچ از ریٹن ان دیر. اگر کوئی انویزیبل انک سے کوئی چیز لکھی ہے, کوئی پڑھنا چاہتا ہے, تو کنسپیریسی تھیوری تو سر کچھ بھی ہو سکتی ہے. سر میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ مودی کے یار ہیں, میں نے کبھی نہیں کہا, نہ آپ کو کہا نہ آپ کو کہا. میں آپ کے سامنے حقائق نہیں سر, میں آپ کے ساتھ, میرا فرض ہے خواجہ صاحب, میرا فرض ہے, میں آپ کو تو آپ سے تو اتنا میرا رسپیکٹ کا رشتہ ہے, میرا یہ فرض آپ سب سے, راجہ صاحب بیٹھے ہیں, راجہ صاحب سے پوچھیں کتنا ان سے پیار کا رسپیکٹ کا میرا رشتہ ہے پیپلز پارٹی سے, یہ میری نوید صاحب سے, یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں سر آپ کو یہ حقائق بتاؤں. اس کے بعد سر آپ یہ ہمارے دوست ہیں, ان کے ساتھ ضرور سیاست کریں, ہر طرح سے کریں. سر یہ وہ چیز نہیں ہے. میں اگر آپ سے صرف گزارش کر سکوں کہ دس ایشو از سو سینسٹیو, اس کے ریپلز ہیں اور آپ سب کو اندازہ ہے, ہمیں اس ایشو کو جانے دینا چاہیے, اس کو لا بنانا چاہیے. یہ آج ٹیبل ہونے کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. اس کا سکوپ کیا ہے؟ اس آرڈیننس کا سکوپ ہے سیکشن 3. سیکشن 3 کہتا ہے ڈسپوزل آف پٹیشنز فار ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپیل نہیں ہے. اپیل از اے ڈفرنٹ اسپیسیز آل ٹوگیدر. دس از ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن, جیسا ہمیں ڈائریکٹ کیا ICJ نے. اور ICJ نے کیوں ڈائریکٹ کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے 3-4 ججمنٹس ایسے ہیں, پیرا 144 میں لکھا ہے, ایک اوینا کا کیس ہے اور دوسرا کیس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس والا.
اس کی بیسس پہ جو آئی سی جے نے اپنا پرانا فیصلہ دیا تھا وہ دوبارہ وہ فیصلہ کلبھوشن والے کیس میں بھی مروج کر دیا, وہ ری ایٹریٹ کیا. اور اس کے اندر جو سیکشن 3 جو پاکستان کا جو آرڈیننس ہے وہ جو بنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. In deciding a petition filed under section 2, the court shall examine whether any prejudice has been caused to the foreign national in respect of his right of defense, right to evidence, and principles of fair trial due to denial of consular access according to the Vienna Convention on Consular Relations of 24th April 1963. That's all. کیونکہ ہمیں جو آئی سی جے نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ افیکٹو ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن دیں, اور اس کا پرایہ یہ ہونا چاہیے. اور وہی چیز جو اس ججمنٹ میں ہماری رہنمائی کی آئی سی جے نے, ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ ہم نے اس کا یہ لا بنایا. اب نیکسٹ سوال یہ ہے, اور جائز سوال ہے سر, یہ والا سوال جائز ہے اور میں اس کی آپ کو کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ آرڈیننس بنا دیا اور اس آرڈیننس میں لکھا ہے کہ یا تو کلبھوشن صاحب خود یا کوئی ان کی انڈین ایمبیسی, ان میں سے کوئی ریپرزینٹیٹیو کلبھوشن کا, وہ ریویو اور ریکنسیڈریشن کی پٹیشن فائل کر سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو سوال جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ ریمیڈی اویل نہیں کی تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ پٹیشن کرتے آرٹیکل 199 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سر اس کا جواب ہے پیرا 144 میں. پیرا 144 جو ہے 146 جو ہے آئی سی جے کا ججمنٹ, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی آپ افیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے لیے لا بنائیں گے, ایک تو وہ افیکٹو ہونا چاہیے اور دوسرا ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. آبلیگیشن آف ریزلٹ جو ہے پاکستان کو, آبلیگیشن آف ریزلٹ وہ کمپلائی کرنی ہے. اس پہ ڈسکشن ہوا, کچھ اٹارنی جنرل آفس نے کچھ انٹرنیشنل لائرز سے بھی اوپینین لی, اور اس میں اوپینین ڈیوائیڈڈ تھی. ایک اوپینین تو یہ تھی کہ آپ نے جو یہ آرڈیننس بنایا ہے, دس از سفیشینٹ کمپلائنس آف دی آئی سی جے ججمنٹ. دس واز ون اوپینین. جو دوسری اوپینین اٹارنی جنرل آفس کو ملی وہ یہ ملی کہ یہاں کیونکہ الفاظ آبلیگیشن آف ریزلٹ لکھے ہوئے ہیں ان پیرا 146, تو آپ کو کوئی ایسا میکینزم کرنا پڑے گا کہ عدالت تک وہ ریویو اور ریکنسیڈریشن آپ پہنچائیں کسی طرح. اور اس کا طریقہ یہی تھا. آرٹیکل 199 میں پٹیشن ہے, اور وہ پٹیشن فائل کرنے سے نہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا معاف کرے کوئی, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملٹری کورٹ کا ججمنٹ سیٹ اسائڈ کیا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ شخص ہے, آئی سی جے کا ججمنٹ یہ ہے, اس کے پاس یہ اپرچونٹی تھی, ہی ہیز ناٹ فائلڈ اے پٹیشن انڈر دس آرڈیننس. ہم عدالت کے سامنے رکھتے ہیں, عدالت جو ہے سیکشن 3 کے پیرائے میں جو کہ آئی سی جے کا فیصلہ ہے اس کے حساب سے یہ فیصلہ کر لیں, بیکاز وی آر اے رسپانسبل اسٹیٹ. اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا اس کو, کیونکہ کونسلر ایکسیس نہیں دی گئی اس وقت, کب 2016 میں, تو اگر کونسلر ایکسیس نہیں دی گئی, سر اگر یہ مجھے کمپلیٹ کر رہے تھے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پلیز تشریف رکھیں, پلیز تشریف رکھیں, ڈائیورٹ نہیں کریں, ڈائیورٹ نہیں کریں پلیز. جی پلیز. سو دس از اے میٹر آف نیشنل انٹرسٹ. مائی ریکویسٹ ٹو یو سر, پلیز اگر آپ داوڑ صاحب پلیز مجھے بولنے دیں. تھینک یو سر. سر سیکشن 3 کے حساب سے وہ جو آبلیگیشن آف ریزلٹ ہے پیرا 146 کا, وہ ہم نے کمپلائی کر دیا بائی فائلنگ دس پٹیشن. تو میری گزارش یہ ہے کہ سر نہ اس میں کوئی این آر او ہے, نہ کوئی اپیل ہے, اور پھر اس میں جیسے کسی نے ٹاک شوز ہیں, ہمارے بڑے محترم ساتھی ایک ہیں, نام نہیں لوں گا, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. سر یہ پرسن اسپیسیفک تو ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ دیا ہوا ہے کہ کوئی ایسا شخص, not just this one man,
کیونکہ یہ آگے کے لیے بھی ہم نے لا اس لیے بنا دیا کہ کل کو ایسی کوئی سچویشن ہو تو دوبارہ سے کوئی XYZ اسٹیٹ دوبارہ سے ICJ نہ چلی جائے. کوئی ایسا شخص جس کو ملٹری کورٹ نے اگر کنویٹ کیا گیا ہو تو وہ جو ہے اس کے تحت اتنی ٹائم لیمٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ایفیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے لیے اپروچ کر سکتا ہے. تو یہ پرسنل اسپیسیفک بھی نہیں ہے. تو میری اگین گزارش ہے, کوئی سوال ہو جواب ہو, سر میں حاضر ہوں, یہاں بیٹھا ہوں, بھائی ہوں آپ کا. اور میری اگین گزارش یہ ہے کہ سر کیونکہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو نوعیت کا ہے, سیکیورٹی ایشوز ہیں, ہائی سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں, تو اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں اس کو سر جانے دیں. تھینک یو سر. جی چونکہ اذان جمعہ ہو چکی ہے اور نماز جمعہ کی ہونے کے والی اس کی اجلاس کو ملتوی کرتا ہوں. جی سر جی جمعہ بس ابھی ٹائم ختم ہے.